तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। हम अपने मुताले में बाइबल मुक़द्दस की दूसरी किताब खरूज के 15वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने घराने के साथ मिलकर बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खरूज की किताब के मुताले में हमने मिस्र में लोगों की गुलामी के अरसे के मुतल्लिक जाना कि कैसे खुदा ने एक रिहाई दिलाने वाले को खड़ा किया जिसका नाम मूसा था। पिछली किस्त में हमने देखा कि खुदावंद ने कैसे अपने लोगों के हक में जंग को पलट दिया और बहरे कुलज़म को खुश्क ज़मीन करने के बाद लोगों को उसमें से गुजारा। और आज की किस्त में हम लोगों को बहरे कुलज़म के उस पार में मिलेंगे जब वो निजात का गीत गा रहे थे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद हमारे प्यारे भाई और खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहना चाहूँगा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 15 बाब का मुतालिया शुरू करने से पहले बहरे कुलज़म को पार करने के रूहानी मतलब पर बात करेंगे कि आज हम फजल के दौर में हैं, और उससे भी पहले फसा के बर्रे के मुतल्लिक ये दो वाक़या जो खरूज की किताब में दर्ज हैं। लिहाजा फसा का बर्रा और बहरे कुलज़म को पार करने का रूहानी मतलब क्या है? क्या निजात की वजह फसा का बर्रा था या फिर बहरे कुलज़म का पार करना? ये दोनों ही थे। फसा के बर्रे ने खुदा के गज़ब से उन्हें बचाया क्योंकि उन्होंने गुनाह किया और इलाज लहू में था, क्योंकि लहू गुनाहगार लोगों और गुनाह से नफरत करने वाले लोगों और अदालत करने वाले खुदा के बीच एक बड़ी रुकावट बना था, जो गुनाह को देखकर फौरी अदालत करता है जब तक कोई और अदालत का बोझ उठाकर कुर्बानी न दे। जैसा कि मसीह सलीब पर मेरे लिए कुर्बान हुआ, मगर उनके लिए जो फसा के बरे की कुर्बानी के बावजूद खुदा ने उन्हें उनके दुश्मनों से छुड़ाया, लेकिन इसके बाद भी हम उन्हें निजात याफ्ता नहीं कह सकते। 14वें बाब के आखिर तक ये बात नहीं मिलती कि इसराइल ने उस दिन निजात पा ली थी। इससे पहले मूसा ने उनसे कहा कि तुम लोग चुप करके खड़े हो जाओ और खुदा की निजात को देखो। तब बहरे कुलज़म को पार करने के बाद उन्होंने खुदा की निजात को देखा और ईमान लाए और खुदा उनके साथ रहा। लेकिन बहरे कुलज़म के पार करने के बाद ये गीत का जिक्र आया है। और फिर फसा के बाद हम देखते हैं कि लहू गुनाहगारों के और पाक और रास्त खुदा के दरमियान खड़ा हुआ, जबकि बहरे कुलज़म को पार करते हुए खुदा खुद अपने लोगों और उनके दुश्मनों के दरमियान खड़ा हुआ। और एक बात और कि फसा का बर्रा जो हलाक करने वाला था उसका गुजर आधी रात को हुआ, लेकिन बहरे कुलज़म पर रिहाई सुबह मिली। फसा के बर्रे के बाद मिस्र जैसी बड़ी कौम के लिए ये तारीकी की सबसे भयानक रात थी। पूरे मिस्र में कोई एक भी घर ऐसा ना था जहां सफाए मातम ना बिछा हो, लेकिन फिर भी हम एक शानदार गीत सुनते हैं जिसको पहले कभी भी सुना नहीं गया था। वो शुमार में 20 लाख जंगी मर्द थे और इसके अलावा औरतें भी थीं और बच्चे भी, जो कुल मिलाकर 20 से 30 लाख के करीब थे। और जरा सोचें कि वो सब मिलकर एक ही गीत गा रहे थे और वो सब एक आवाज होकर जीत का गीत गा रहे थे जो उन्हें खुदा से मिली थी, और वो सब खुश थे। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा।
खरूज 15वां बाब। फिर मूसा और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे ये गीत गाया, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतामंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समुंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद साहिबे जंग है, उसका नाम खुदावंद है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया, और उसके चीदा सरदार बहरे कुलज़म में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानिंद तय में चले गए। अय खुदावंद तेरा दहना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। अय खुदावंद तेरा दहना हाथ दुश्मन को चिकनाचूर कर देता है। तू अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालफों को तहबाला कर देता है। तू अपना कहर भेजकर खूंटी की मानिंद भस्म कर देता है। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया। सैलाब तोदे की तरह सीधे खड़े हो गए, और गहरा पानी समुंदर के बीच में जम गया। दुश्मन ने कहा, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा और लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैं अपनी तलवार खींचकर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। तूने अपनी आंधी की फूंक मारी तो समुंदर ने उनको छुपा लिया। माबूदों में आए खुदावंद तेरी मानिंद कौन है? कौन है जो तेरी मानिंद अपने तकद्दुस के बाइस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामत है? तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। अपनी रहमत से तूने अपने लोगों की रहनुमाई की और खलासी बख्शी, और अपने जोर से उनको मुकद्दस मकान को ले चला है। कौमें सुनकर थरा गईं और फलस्तीन के बाशिंदों की जान पर आ गई। अदूम के रईस हैरान हैं। मोआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है। केनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं। खौफो हिरास उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत हैं, जब तक आए खुदावंद तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार ना हो जाएं। तू उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उनकी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सकूनत के लिए बनाया है। ऐ खुदावंद वो तेरी जाह मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल अबाद सल्तनत करता है। उसके गीत का सबब यह था कि फिरौन के सरदार घोड़ों और रथों समेत समुंदर में गए, और खुदावंद समुंदर के पानी को उन पर लौट लाया। लेकिन बनी इसराइल समुंदर के बीच में खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। इस गीत के बहुत से पहलू हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। गीत का आगाज पार जाने और निजात के बाद होता है। सो कौन गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, गीत का मकसद क्या है? मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन के लिए इस गीत की वजाहत कर दें। किसी ने कहा है कि ईमान को दो चीजें सीखनी नहीं पड़ती, निजात के बाद खुशी मनाना, क्योंकि ये खुद बखुद होता है। ये एक ऐसा एहसास है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मसीह के मिलने पर जकरिया को खुश होने के लिए किसने कहा? किसी ने नहीं, मगर वो जल्द उतरकर खुशी से उसे अपने घर ले गया। और कैद खाने के सरदार को निजात के बाद खुशी मनाने को किसने कहा था? किसी ने नहीं। और खुदावंद पर ईमान लाने के बाद उसके पूरे घराने ने खुशी मनाई, और एक शादमान शख्स खुशी से गाता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं और आप निजात पा चुके हैं तो फिर आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप गाएं, क्योंकि आप गाते हैं और कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। यहां तक कि खुदावंद ने भी उनको नहीं कहा था, कभी नहीं। ये आजादी का फितरी नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपको हमारे खुदावंद की निजात और उसकी आजादी और मखलसी हासिल होती है तो आप खुद ब खुद गाने और खुशी मनाने लगते हैं, और आप उस खुशी का इजहार उसकी तमजीद करके करते हैं। और सरदार भी खुश था। सो कैद खाने का सरदार शादमान था। अपने तमाम घराने के साथ वो खुदा पर ईमान लाया। बिल्कुल। लिहाजा ये किसी इबादत में चंद लोगों का गाया गीत नहीं। वहां पर तकरीबन 20 लाख लोग गीत गा रहे थे। लिहाजा गीत से हम सीखते हैं कि जो बच जाता है सही, वो शादमानी का गीत गाता है। गीत निजात के बाद होता है। हम जानना चाहते हैं कि वो गीत किसके लिए गाया गया और उसे गाने का मकसद क्या है। ये खुदावंद के लिए गाया गया। मुसन्निफ खुदावंद खुद है, और यहाँ लिखा है, फिर मूसा ने और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर गाऊंगा, सो तारीफ खुदावंद के लिए है और गीत भी खुदावंद के लिए। इसका मजमून क्या है? वो कहता है कि खुदावंद मेरा जोर है, मेरा राग है और मेरी निजात ठहरा।
خداوند کی تعریف کرنا کیا ہی بھلا ہے، جس کا مضمون خداوند ہے جو کہ نجات اور خلاصی کا بانی ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گیت خدا کی ذات کو کیسے بیان کرتا ہے۔ خدا کی صفات کیسے اس گیت میں ظاہر ہوتی ہیں؟ مثلاً یہاں 11ویں آیت کا ذکر ہی کافی ہے۔ معبودوں میں خداوند تیری مانند کون ہے؟ یعنی تجھ سا کوئی نہیں آئے خداوند، تیری مثال کون ہے؟ اور کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی ہے؟ اور یہاں ہم جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے، اور زبور 98 میں لکھا ہے کیونکہ تو ہی پاک ہے، اپنی مداح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ سو تو نہ صرف تقدس کے سبب سے جلالی اور اپنی مداح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی عام شخص لکھتا تو پہلے لکھتا کہ تیری مانند کون ہے، کون صاحب کرامات ہے اور تقدس کے سبب سے جلالی۔ لیکن موسیٰ جو خدا کو سمجھتا ہے، وہ خدا کی کرامات سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا خدا کے لیے آسان ہے، اس لیے کیونکہ خدا پاک ہے اور بے مثال بھی، اور اس کی مانند کوئی پاک نہیں ہے۔ صحیح، خدا کی مانند کوئی پاک نہیں۔ ظاہر ہے گیت لمبا ہے، ہر لفظ غور طلب ہے، سو مہربانی سے اس کے حصوں کو تقسیم کریں یا اس کے متعلق مزید ہمیں سمجھائیں۔ میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ گیت ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم خدا کی تعریف کرتے ہوئے ماضی کو یاد رکھیں۔ سو وہ کہتا ہے کہ خداوند تو نے ہمیں بچایا اور اپنے مقصد اور اپنے فضل سے ہمیں بلایا، نہ کہ ہماری کسی خوبی کے باعث، اور ہم حال کے متعلق گاتے ہیں، وہ ہر دم میرے ساتھ ہے اور مجھے اطمینان بخشتا ہے۔ اور وہ مستقبل کے بارے میں بھی ہمیں جلد اپنے پیارے منجی سے بادلوں میں ملاقات کے لیے لے جائے گا۔ یہاں موسیٰ نے ماضی کی بات کی، خدا جس نے بچایا، خدا جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے مخلصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور بازو سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ آخر میں وہ مستقبل کے بارے میں بولتا ہے کہ تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ سو موسیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا نے کیا کیا، کیا کر رہا ہے اور کیا کرے گا۔ لیکن میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی تقسیم کر سکتا ہوں۔ پہلے وہ خدا کی بات کرتا ہے، پھر دشمن کی بات کرتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی بات کرتا ہے جنہیں بچایا گیا۔ لیکن پہلے وہ خدا کی بات کرتا ہے۔ خداوند میرا زور اور میرا راگ ہے، وہی میری نجات ٹھہرا اور وہی میرا خداوند ہے۔ میں اس کی بڑائی کروں گا، وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ اور دوسری بات وہ دشمنوں کے متعلق یہ کہتا ہے، دشمن نے کہا میں جاؤں گا، میں پیچھا کروں گا، میں جا پکڑوں گا اور لوٹ کا مال تقسیم کروں گا، میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ہلاک کروں گا۔ تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری اور سمندر کو چھپا لیا۔ 4 تا 12 آیات کا مضمون یہی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ ایماندار لوگوں کی بات کرتا ہے۔ اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، سو اس کی سوچ میں خداوند ہے اور وہی خدا ہماری حمد و ثنا میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر دشمن ہیں جن پر ہم غالب آئے ہیں، اور آخر میں وہ لوگ ہیں اور برکات ہیں۔ یہ وہ برکات ہیں جو خدا ہمیں شروع سے دیتا آیا ہے۔ اچھا، اس گیت کا مکاشفہ 15 میں درج بات کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ موسیٰ کے گیت کی مکاشفہ سے ایک مشابہت نظر آتی ہے، جس میں لکھا ہے کہ پھر میں نے شیشے کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے، ان کو اس شیشے کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے دیکھا۔ اور وہ خدا کے بندے موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گا کر یہ کہتے تھے، ہم اس گیت اور مکاشفہ 15 کے گیت کے درمیان ایک تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں۔ خروج 15ویں باب کا گیت بائبل کا پہلا گیت ثابت ہوا ہے۔
اور برے کا گیت نہ صرف آخری گیت ہے بلکہ ہمارا ہمیشہ ابدی اور ساتھ ہمیشہ رہنے والا گیت ہے جو واقعی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور یہی وہ موقع ہے جب نجات یافتہ لوگوں نے پہلی بار گیت گایا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ لوگ بڑے مشکل دور سے گزریں گے جس کا اختتام ایک بڑی مصیبت پر ہوتا ہے جو ان پر آئی تھی، جس میں حیوان اور جھوٹا نبی ہے جسے ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اور بہت سے لوگ شہید ہوں گے کیونکہ وہ آگ ملے شیشے کے سمندر کے پاس کھڑے ہیں، لیکن بالآخر وہ فتح کا جشن ذبح کیے ہوئے برے کے گیت سے منائیں گے۔ صحیح۔ ہم لوگوں کے رہنما موسیٰ کو بحر کلزم میں دیکھتے ہیں، تو جب ہم خدا کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور جب ہم اسے نظریں اور شکر گزاری اور تمہید پیش کرتے ہیں تو اس گیت کا رہنما کون ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے؟ بے شک خدا نجات کا منبع ہے، لیکن موسیٰ کا کام رہائی دینے والا ہے، بلکہ نہ صرف وہ یہ گیت گاتا ہے بلکہ مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جو موسیٰ سے نہایت بڑا ہے اور وہ نجات بخشتا اور حمد میں رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً 22 زبور میں آپ اس سے نجات کا کام کرتے اور خدا کے حضور تنہا روتے دیکھیں گے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس زبور کو پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ شخص نجات کا کام کرتا ہے اور خدا کے حضور تنہا روتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور 22ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ نجات بخشنے والا اور حمد میں رہنمائی کرنے والا ایمانداروں کے بیچ ہے۔ بھائی میں ایک خاص آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی، اور اپنے زور سے ان کو مقدس مکان کو لے چلا ہے۔ جی، لوگوں کی نجات اور ان کے مقدس مکان میں پہنچنے کے درمیان بیابان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے خدا کا کیا ارادہ ہے یا ہمارے لیے خدا کا کیا ارادہ ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیابان خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے۔ منصوبے اور طریقے میں فرق ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ میں اترتا ہوں اور انہیں غلامی کی سرزمین سے اس ملک میں لے جاؤں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور یہاں بیابان کہاں گیا اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، مگر بیابان کا آنا لازم ہے۔ آپ کو پتا ہے جہاں پر مستوے کا نشان لگا ہو وہاں پر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں بہت سے دکھ اٹھا کر بادشاہی میں جانا ضرور ہے، لیکن یہاں پر بیابان کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ خدا کے طریقے یا منصوبے میں شامل ہے۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوف و راس ان پر طاری ہے، تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں، جب تک اے خداوند تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں۔ اس کے متعلق بتائیے۔ اہم سوال ہے جی بھائی۔ ان آیات کی شروعات 14ویں آیت سے ہوتی ہے اور باب کے آخر تک جا رہی ہے، جو کہ ایک شاندار بات ہے۔ مثلاً آیت 14 میں لکھا ہے، قومیں سن کر تھر تھرائیں گی اور فلسطین کے بادشاہوں کی جان پر آئے گی اور ادوم کے رئیس حیران ہوں گے۔ اس کا ہر ایک لفظ سوچا ہوا ہے، جیسا کہ یشوع کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، وہ لوگ تھر تھرائے۔ راہب نے کہا، ہم نے یہ گیت سنا اور ہمارے دل پگھل صحیح۔ گئے۔ یہ لفظ پہلے کے ہیں، لیکن یہ واقعہ 40 برس کے بعد ہوا تھا اور لوگوں نے یردن پار کیا۔ تب وہ نہ تھا بلکہ مر چکا تھا، لیکن ایک ہی نبی کی نظر نے دیکھ لیا تھا کہ 40 سال بعد کیا ہونے والا ہے، اور پھر حیران کن الفاظ کہے۔ اور پھر یہاں راہب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وہ پار جائیں گے۔ پار کہاں؟ کیا وہ پہلے ہی پار نہیں گئے تھے؟ خدا کے منصوبے میں صرف پار جانا ہی نہیں بلکہ ملک میں داخل ہونے کے لیے پار بھی جانا تھا۔ سو انہوں نے دریا کو پار کیا اور انہیں یہ کرنا پڑا کیونکہ یہ مسیح اور اس کی موت کا ایک اور پہلو ہے جو کہ بحر کلزم سے مختلف ہے۔ بحر کلزم مسیح کے ہمارے لیے مرنے کو پیش کرتا ہے، دریا یردن کو پار کرنا مسیح میں ہماری موت کو پیش کرتا ہے۔ ہم یشوع کے 3 باب میں یہ جان پائیں گے کہ انہوں نے 12
پتھر لیے اور انہیں دریائے یردن میں دبا دیا۔ انہوں نے دریائے یردن میں 12 پتھر ایک خاص مقام پر دبائے تھے جلجال میں، اور یہ ہماری مسیح کے ساتھ مرنے اور پھر جی اٹھنے کی عکاسی کرتا ہے، دریائے یردن کو پار کرنے کی۔ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے کہ تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر لگائے گا، اس جگہ جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔ اے خداوند، وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے۔ یقیناً اس کی مراد یہاں بیابان نہیں ہے بلکہ دریا پار ملک ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن لوگوں کو تو نے اپنی میراث کے لیے چنا، ان لوگوں کو میراث کے لیے چنا جو تیرے لوگ ہیں، وہ لوگ جو میراث کے لیے ٹھہرائے گئے، اور وہ میراث جو ان کے لیے۔ اگر ہم پہلے پطرس کے پہلے باب سے اس کو منسوب کریں تو ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے الگ کیے گئے ہیں، اور آسمانی میراث کو ہماری خاطر رکھا گیا ہے، ہمیں اس کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ مریم نبیہ کا کیا کردار ہے جو 20ویں آیت سے نظر آتی ہے؟ یہاں ہم مریم کے کردار کو بہت شاندار منظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ خواتین کی رہنما ہے۔ خدا کی فتح دیکھنے کے بعد وہ بے اختیار جھوم رہی ہے۔ ہم اسے 2 کناروں میں دیکھتے ہیں۔ پہلے خروج 2 میں دریا کے کنارے وہ نجات دہندہ کو دیکھ رہی ہے جو نجات دینے کو آ رہا ہے۔ در حقیقت اس نے بڑی سمجھداری اور عقل مندی سے کام لیا۔ وہ 90 برس کی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی آواز اب تک اچھی ہے۔ اس کی آواز بہت ہی ایک کوئل سریلی کی تھی۔ طرح۔ بالکل صحیح کہا، وہ لوگوں کی رہنما تھی، اور لکھا ہے تب ہارون کی بہن مریم جو نبیہ تھی دف ہاتھ میں لیے، اور سب عورتیں ناچتی ہوئی دف لیے پیچھے چلیں، اور یقیناً یہاں پتہ چلتا ہے کہ نجات ملنے پر وہ خواتین بھی بہت خوش تھیں۔ اور بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ خداوند نے یوں کہا کہ عورت کی نسل جو سانپ کے سر کو کچلے گی۔ اور یہاں ہم مریم کو گاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور دبورہ کو قضات کے 5ویں باب میں ہم گاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پہلے سیموئل اس کے 18ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں ایک عورت داؤد کے پیچھے ناچتی اور گاتی ہوئی چلتی آ رہی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے۔ یقیناً انہوں نے جشن منایا۔ بھائی، اس خوبصورت گیت کے بعد ہم ایک مقام پر آتے ہیں۔ جی مقام مارا۔ جی لہٰذا آپ مارا پر بات کریں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا اور ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ جی بھائی یوسف۔ مارا اس شاندار گیت کے بعد آنے والا پہلا مقام ہے۔ افسوس کہ 3 دن تک انہیں پانی نہ ملا، اور جب پانی ملا تو وہ پانی کڑوا پانی نکلا، اور وہ لوگ بہت بڑبڑائے۔ ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ بہت دفعہ ہم نجات پا کر خوشی اور شادمانی سے نکل کر بیابان کی سختیوں میں پہنچ جاتے ہیں، مارا میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں ہمیں کڑواہٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایک گیت کے بول ہیں، کبھی میٹھا لگے کبھی کڑوا، اور میں بھی کبھی کبھی یہ گاتا ہوں، کبھی میٹھا لگے کبھی کڑوا۔ سو وہ مارا پہنچے، کیا کوئی حل نہ تھا؟ یقیناً حل تھا، خدا کے پاس تھا۔ خدا کے پاس ہر مشکل کا حل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور مصر سے نجات دینے والا بیابان میں بھی شافی ہے۔ اس نے لوگوں کو فرعون کی غلامی کے ظلم سے بھی چھڑایا تھا، لیکن بیابان میں ایسی بہت سی بیماریاں نظر آئیں گی جن کو شافی کی ضرورت ہے۔ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا، اور جب اس نے اس درخت کو پانی میں ڈالا وہ میٹھا ہو گیا۔ مارا کے بعد یہ باب علیم پر ختم ہوتا ہے۔ علیم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ علیم یقیناً ایک بالکل مختلف صورتحال ہے۔ کچھ نے کہا کہ بیابان کی عمومی شکل مارا ہی ہے، لیکن یہ پوری طرح الوہیم سے خالی بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے، الوہیم بیابان کی عمومی حالت نہیں ہے، لیکن ہم بہت جلد چلے جائیں گے اور ہم دکھ تکلیف کو بھول جائیں گے۔ ابھی بھی وقتاً فوقتاً ابھی بہت سے مقامات آنے باقی ہیں جن سے خدا ہمیں سوگوار نہیں کرتا۔ انہیں الوہیم میں کیا ملا؟ حوالے میں لکھا ہے انہیں وہاں پر پانی کے 12 چشمے ملے اور کھجور کے 70 درخت ملے، انہوں نے کھایا اور وہ سیر ہوئے۔ کھجوریں لذیذ تھیں، الوہیم میں ہر چیز اچھی تھی، لیکن افسوس ہے کہ جیسا ہم نے کہا وہ منزل نہ تھی۔ آپ کی منزل وہ نہیں بلکہ وہ ایک بیابان ہے، لیکن یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ مگر آپ ملک کے کنعان میں جائیں گے جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں ہیں۔ روحانی تجربے میں ایماندار جی نجات کا لطف اٹھاتا ہے۔
خوشی مناتا ہے اور نجات کے گیت گاتا ہے، صحیح، اور پھر اس کے بعد اسے مارا کے دکھوں کا سامنا ہے، لیکن بالکل۔ سب مشکلوں کا حل مسیح خداوند ہے، وہ درخت جسے کاٹا گیا اور اس نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا۔ بالکل خداوند بیابان میں ان کے لطف کی خاطر علیم بھی مہیا کرے گا، وہ وقتی صحیح۔ آرام ہے جب تک ہم جی۔ اپنی زندگی کے آرام یعنی خداوند کی ابدی حضوری میں نہیں پہنچ جاتے۔ جب خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس نے ان سے کہا کہ تم الگ جگہ پر چلے آؤ اور آرام کرو۔ آرام کے مقامات۔ بالکل، شکریہ، آپ ہم کا بھی پروگرام کے شکریہ۔ اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آمین۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ نجات پانے کے بعد ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے مارا سے گزریں گے، مشکل اور تلخ حالات سے سامنا ہوگا، لیکن حوصلے کی بات یہ ہے کہ جس نے مصر سے چھڑایا وہی بیابان کا شافی ہے۔ گیت ہمیشہ نجات کے بعد ہی ہوتا ہے اور اس کا مخاطب اور مضمون خدا ہی ہو۔ بیابان کے مقامات دشوار ہوتے ہیں، مارا دکھ بیماری لیکن علاج کرنے اور شفا دینے والا بھی ہے۔ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ گیت نجات کے بعد آتا ہے۔ آدمی نجات پائے بنا گیت گا نہیں سکتا۔ انسان حمد کے گیت نجات کے بغیر نہیں گا سکتا جب تک وہ مسیح کی صلیب کے وسیلے دی گئی نجات کو نہ پالے۔ چرچ میں حمد و ثنا کرنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس واقعی نجات اور ابدی زندگی ہے؟ کیا وہ مسیح کے کفارے اور نجات سے واقف ہیں؟ پھر موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے یہ گیت گایا، اور مریم نبیہ نے اور عورتوں کے ہمراہ خداوند کے حضور گیت گایا۔ بائبل مقدس میں بکثرت یہ لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کے حضور گایا، جس کے لیے ہمیں گانا چاہیے۔ اس کا نام خداوند ہے۔ کیوں؟ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خداوند پاک ہے، ہم اس کے حضور گاتے ہیں۔ وہ ہمارا منجی ہے، ہم اس کے حضور گاتے ہیں۔ خداوند بھلا ہے، اس لیے ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ خداوند پاک ہے، خداوند عظیم ہے، وہ تعظیم کے لائق ہے، کیونکہ وہ منجی ہے، وہ تمجید کے لائق ہے۔ دکھ کی بات ہوگی اگر کوئی خداوند کے سوا کسی اور کے لیے گائے۔ اگر ہم دنیاوی لوگوں کے لیے گائیں کہ وہ لوگ پاک ہیں یا وہ عظیم ہیں یا وہ لوگ ہمیں بچانے والے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے کہ خداوند ہی منجی اور پاک اور عظیم ہے۔ لہٰذا گیت، ستائش، جلال، عزت اور تعریف کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف ہمارے زندہ خدا کے لیے۔ حمد خدا کے لیے ہے، ہم لوگوں یا فرشتوں کی حمد نہیں کرتے، ہم ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا۔ خداوند کی ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس نے گھوڑے سمیت سوار کو سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند کی حمد ہو، ہمیشہ اس کی حمد کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے